अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन बहुत मुख्तलिफ अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लातादाद ऐसे प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें हमने कोशिश की कि अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे पैगामात सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंचते हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना कदरे आसान है। बहुत सारे लोगों ने अपने पैगामात भेजे, अपनी राय का इजहार किया है और उसमें कुछ शिकवे और शिकायत भी हैं। बिल्कुल जी, कोशिश करते हैं कि जितनी भी शिकायत हों उनका असाला किया जाए। देखने वाले चाहते ही हैं सबसे पहले तो कि प्रोग्राम में जो कॉल्स का सिलसिला माजी में कभी हुआ करता था उसको शुरू किया जाए। यकीनन उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा जल्द। और इसके साथ साथ एक हमारे देखने वाले उन्होंने पैगाम भेजा कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, ज़ाहिर है कि सिस्टम से नाला हैं, तो इसका क्या नतीजा निकलता है। तो गुजारिश ये है जनाब वाला कि हमारा मकसद ये होता है कि इन मसाइल को उजागर किया जाए, कहीं ना कहीं इसको ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि अगर इन मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू नहीं होगी तो फिर आप जानते हैं, यकीनन इसका अंदाज़ा आपको होगा कि हमारे यहाँ लोग बड़ी जल्दी मामलात को भूल जाते हैं। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक देखता हूँ कि लोगों की जो ज़्यादा दिलचस्पी है वो क्रिकेट मैच में है। एशिया कप का सिलसिला जारी है और वो जो सारे मामलात और मसाइल थे जिसके ऊपर पिछले दिनों बहुत ज़ोर शोर से गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि मसाइल अभी हल नहीं हुए लेकिन उसके बावजूद अब उसका तस्करा कहीं देखने या सुनने को नहीं मिलता। गो के सैलाब मुतासरीन के हवाले से बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो शहर कराची के मसाइल हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, गो के ये दावा किया जा रहा है कि जो तरक्याती काम थे जो बारिश की वजह से जिनका सिलसिला मुनक़ता हो गया था, अभी कानों को बड़ा अजीब लगता है सुनने को, ख़ास तौर पे जो शहर कराची में रहते हैं वो यकीनन दांतों में उंगलियां दे देंगे कि वो कौन से तरक्याती काम थे जो बारिशों से पहले जारी थे। तो कहा यह जा रहा है कि उसके सिलसिले का दोबारा से आगाज़ हो गया है। बहरहाल अर्ज़ ये है कि ये जो मसाइल हैं इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक आम आदमी के मसाइल हैं, इस मुख्तसर वक्त में कोशिश यही होती है कि जहाँ पर दीगर मसाइल के ऊपर प्रोग्राम्स में हमारे K21 न्यूज़ पे कम व बेश तमाम ही मुल्की मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है, बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल को उजागर करना ये हमारी कोशिशों में हमेशा से पेश रहा है। तो अवामी मसाइल के ऊपर ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बात करें, और दीगर जो मसाइल हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा आगे प्रोग्राम्स में ज़रूर बात करेंगे। आज भी चंद एक बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। आज जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अख्तर आरइन साहब, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू जनरेशन स्कूल सिस्टम पाकिस्तान के, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। और साथ साथ अख्तर आरइन साहब जो एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार भी हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया भी करते हैं मुल्की हालात के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो तालीमी मामलात और दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी अख्तर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुज़ूर वाला सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी एक तमहीद बांधी है और उसमें अर्ज़ ये की है देखने वालों से कि ये जो अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, ये एक वक्त तक तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ज़राए इब्लाग पर इस पर बात होती है, और उसके बाद जब कोई नया सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर सारे उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन मसाइल जू के तू रहते हैं, बल्कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, उसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये इस वक्त शहर की सूरत हाल है। अब इसमें बहुत सारे मसाइल बारिश के बाद, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सर उठाया है उन्होंने, उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर फहरिस्त है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पहले भी मौजूद नहीं था, तो खैर अब वो बारिश फिर जाने के बाद तो आपको पता है क्या मामला था।
میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کیجئے کہ مسائل اتنے سارے ہیں کہ اس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جس کا میں اور آپ شکار ہیں، پھر اسٹریٹ کرائمز، پھر سڑکوں کا نہ ہونا، سیوریج کا ایک مسئلہ ہے، پانی تو پہلے بھی نہیں تھا. میں چاہوں گا ذرا گفتگو کا آغاز کیجئے ان تمام بنیادی مسائل کے ساتھ. جی بالکل، آپ نے بہت زبردست گفتگو رکھی اور یہ وہ تمام مسائل ہیں، بلکہ یہ تو صرف ایک آپ نے چھوٹا سا انٹرو دیا، اور ابھی آپ نے جو فنگر ٹپس پہ کچھ مسائل گنے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو لسٹ ابتدا ہوتی ہے اور اس مسائل میں جس کو کہتے ہیں انبار لگنا یا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ بھی بات درست ہے کہ جوں کے توں کے بجائے اس میں اضافہ بونس میں ہوتا جا رہا ہے. ابھی یقیناً میں جو اس وقت ہمارے سننے والے گھر میں موجود ہیں یا جو صبح اٹھے ہیں مارننگ شو ہمارا دیکھ رہے ہیں، وہ بڑی دلچسپی سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ بات ان کے مسائل کی کرتے ہیں. آپ وہ کے ایس سی سے لے کے آپ کہیں سے بھی دیکھیں، جو شہر یعنی کہ 1.46 ٹریلین روپیز ٹیکس دیتا ہے، جی جو اتنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس بار صرف انکم ٹیکس جو ہے وہ 500 بلین سے زیادہ کلیکٹ ہوا ہے. جی اور ابھی جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے صرف کے ایس سی کے مد میں جو ہے، جو وہ ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس اور اس ٹائپ کی جو ہتھ کنڈے خود بھی لوٹو اور کچھ گورنمنٹ کے خزانے میں بھی لوٹ کے دو، کیونکہ ہمارے میں اب کیا بولوں الفاظ کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں حکومتوں کے، تو ظاہر ہے کہ اب ٹیکسز چاہیے. تو عوام کی جیب سے پیسہ ایسے نکالا جا رہا ہے کہ عوام کو پتہ بھی نہیں ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز، جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے اس کو بھی انڈائریکٹ ٹیکسز کر دیا کہ آپ انکم ٹیکس ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ فردر ٹیکس جو آپ زبردستی لے رہے ہیں جس کا کوئی حساب کتاب نہیں، نہ اس کو ریٹرن میں فائل کر سکتے ہیں. پھر آپ ایکسٹرا ٹیکس جو لے رہے ہیں وہ کہاں ہے، سیلز ٹیکس ہے، جی ایس ٹی ہے، پتہ نہیں کتنے ٹائپ کے آپ نے ٹیکسز ڈال دیے ہیں. آپ یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ وہ جو چور 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 والا جو آج کل بیانیہ چل رہا ہے، وہ تو لگ رہا ہے کہ ہر شخص ہی چور ہے. یعنی کون سا وہ حکمران ہے جو چور نہیں ہے، وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو چور نہیں ہے. یعنی کہ یہ چوری ہی کہلائے گی جب آپ ہیومن رائٹس کا آپ کوئی خیال نہیں کرتے، بیٹھے بیٹھے آپ قوانین پاس کر دیتے ہیں اور عوام کی جیب سے آپ پیسہ نکالتے جا رہے ہیں. اس کے گھر میں آٹا ہے، دال ہے، چینی ہے، آپ نے پوچھا؟ آپ نے کسی نے نہیں پوچھا. آپ پرائزز دیکھیں گروسری کی کتنی بڑھ گئی ہے. مسائل پہ مسائل ہیں. جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا وہ مٹی کا گڑھوں کا شہر بن گیا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ میں نے ترقیاتی کام کی بات کر رہے تھے، بیچ بیچ میں سے گفتگو جاری ہے اور کہتا جاؤں کہ وہ ایک خاص ایک اسٹون ٹائپ ایک مٹی ہوتی ہے جو کبھی بھی کوئی بنتا ہے تو سب سے باٹم میں ڈالی جاتی ہے. جو لیئرز ڈالی جاتی ہیں، جو لانگ لائف روڈز بنتے ہیں، ہائی ویز یا کوئی بنتے ہیں، تو اس کے بالکل باٹم میں جو مٹی کے اوپر ایک مٹی ڈالی جاتی ہے اور رولر چلائے جاتے ہیں. جب 7-8 لیئرز ہوتی ہیں، اس میں سے پہلی لیئر وہ ہوتی ہے اور وہی ڈال کر اور گڑھوں کو فل کیا جاتا ہے اور وہی مٹی دھول مٹی اڑتی ہے اور وہی ہمارے منہ میں خاک جو ہے وہ پڑتی ہے. اور یہ حال ہے روشنیوں کے شہر کا. یہ ہے ترقیاتی کام. اب کیا بات کریں، اب کرائم دیکھ لیں آپ. پچھلے 10 دنوں کے اندر جو میڈیا کے اندر رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے کرمنلز نے اسٹریٹ فائر کر کے مار دیا. 10 لوگوں کو مار دیا گیا. یعنی آپ یہ یعنی کہ وہ بھی اتنے پاگل ہو رہے ہیں. اب تو اس کا مطلب اس میں اضافہ ہوگا. جو بھوک اور افلاس ہے، جو مسائل ہیں، شریف آدمی بیچارہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی چور بنے گا. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہر کوئی چور ہے. اب تو آپ ہر بندے کو، ہر انسان کو چور بنا رہے ہیں، ہر بندے کو بے ایمان بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ کرپشن کا یہ عالم ہے کہ اتنا ڈیپتھ میں، اور پھر کسی کی عزت نفس جو ہے وہ سیف نہیں ہے، کسی کا یعنی کہ جان و مال سیف نہیں ہے. یہ اس کے جیب میں کتنے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا بھی یوں ہاتھ رکھتا ہے اس کو شوٹ کر دیتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ بنیادی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 سے کم ہے اور صرف بجلی کا بل جو ہے وہ کم از کم 25 سے 30,000 روپے. یقین کیجیے مجھے کافی اتنی آئیڈیاز ہو رہے ہیں، رپورٹنگ مل رہی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ 200 یونٹ کا بل نہیں ہے، 300 یونٹ کا بل نہیں ہے. ٹھیک ہے، 200 یونٹ تو دیکھیے یوں ہی ہو جاتے ہیں. نہیں اختر بھائی، یہ تو دیکھیں طریقہ واردات لوگوں کو بتانا پڑے گا نا. اب 200 یونٹ اور یہ جو 300 یونٹ کی تھیوری ہے نا،
یہ ہے اس طرح سے کہ اگر آپ پہلی تاریخ سے لے کے 30 تاریخ کے درمیان میں یا 30 تاریخ کو اگر آپ میٹر کو چیک کریں گے تو یقیناً آپ کے مثال کے طور پہ 100 یونٹ یا 200 یونٹ ہے، اور وہ جناب پھر اگر 200 سے زیادہ یونٹ اگر آپ کے ہو گئے، 201 یونٹ ہو گیا، تو وہ جو پچھلے سارے یونٹ آپ نے کنزیوم کیے ہیں ان کی قیمت آپ کو دگنی ادا کرنی پڑے گی. یہ بڑا کمال ہے. ایسا ہی. اور یہ جو میٹر ریڈنگ کا یہ جو ڈھکوسلا ہے یہ ہوتا ہے عموماً 10 تاریخ کے بعد. تو اب آپ بتائیے کہ وہ جو 10 دن میں جو کنزیوم کیے ہیں اس کی ساری قیمت آپ ڈبل کر کے دگنی کر کے ادا کریں گے. اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہم ادارے موجود ہیں بشمول اعلیٰ عدلیہ ان سب کو یہ بات باور کرائی جا چکی ہے، یہ درخواستیں دی جا چکی ہیں کہ یہ لوٹ مار کا جو طریقہ، مثال کے طور پہ سیلز ٹیکس کی اب اصطلاح لوگوں کو اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی چیز ہم بیچتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں، جو چیز ہم کنزیوم کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی سیلز ٹیکس کاٹا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں سب کی نظر میں ہیں. لیکن بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ آپ عدالتوں میں ان کے خلاف چلے جائیں، کوئی فیصلہ نہیں ہے. کسی بھی آپ اعلیٰ اس کے پاس چلے جائیں، چیف ایگزیکٹو کے پاس جائیں، وہ ہاتھ کھڑا کر دے گا میں اس ادارے کا کچھ نہیں کر سکتا. آپ پرائم منسٹر کے پاس جائیں، کیا کہا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون چلا رہا ہے ادارہ، کہ یہ لوگوں کے ساتھ جو ایک ناانصافی ہو رہی ہے، جو ان کی حق حلال کی کمائی پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس کے لیے جائیں کس کے پاس، کس سے رجوع کریں، کس سے رابطہ کریں؟ کوئی وہ نہیں ہے. فرمائیے. دیکھیں ہر ادارہ مافیا بن گیا ہے. بات یہ ہے کہ یعنی بیوروکریسی کٹ لے رہی ہے بیٹھ کے، یعنی کہ وہ کون سا ادارہ ہے جس کا بتائیں جس کا کمیشن کٹ یا اس میں بڑا جو ہے انڈر دا ٹیبل کام نہیں ہوتا. انڈر دا ٹیبل کیا ہے کہ وہ رائٹ ہے ان کا، اگر وہ نہ دیں تو ایک حقدار کا ایک قانونی کام بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی. یعنی جو قانون کے مطابق وہ 10 سال تک اپنی جوتی جو ہے نا گھسیٹتا رہے گا اور وہ اپنے انصاف کی اس میں. بات یہ ہے کہ آپ نے تو ایک نشاندہی کی، میں اس سے اور گہری بات کر دیتا ہوں. ایک بات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. دیکھیے پہلی بات کہ ڈیٹ آف ریڈنگ ہوتی تھی میٹر کے اوپر. جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے، اب ڈیٹ آف ریڈنگ نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا تھا، ڈیٹ آف ریڈنگ جس دن کر کے جاتے تھے مگر اس کی انٹری کسی اور ڈیٹ کی ہوتی تھی. کئی کیسز ڈاکومنٹ ہوئے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے اس دن ویڈیو بنائی ہے اور ڈیٹ مینشن ہے اور پتہ چلا کہ جب انٹری ہوئی ہے تو ڈیٹ آف ریڈنگ جو ہے تو کچھ اور بتائی لکھی گئی ہے. تو پھر اگر کمپلین ہوئی ہے تو اس کا کوئی اور جواب ملا ہے. بات کہنے کا ہے کہ اب انہوں نے یہ سرے سے ڈیٹ ہی فکس ختم کر دی تاکہ 201 یونٹ یا 210 یونٹ بن جائے. پھر اس کے علاوہ مطلب یہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں ناپ اور تول کا جو نظام ہے آپ یہ دیکھ لیجئے اس کے لیے کتنی سخت سزائیں ہیں. بہت زیادہ. یعنی کہ ہم اپنے لیے یعنی کہ پچھلی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. مجھے بتائیے وہ کون سا میٹر ہے؟ کئی ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کا کئی سال پہلے یہ فیصلہ آ چکا ہے، کئی عدلیہ کا فیصلہ آیا مگر اس عدلیہ کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد وابڈا نے نہیں کیا صحیح طریقے سے. مختلف کمپنیز کے میٹر بن گئے، بس یہ ہے کہ اس کمپنی کو بینڈ کر کے دوسرے لیبل لگا کے دوسری کمپنی کر دی، تھوڑی سی فل ان دا بلینکس کیا. اور آج بھی اگر آپ ایک اور میٹر لگا لیں پیچھے اور جو کہ صحیح مطلب اس کی کیلیبریشن ٹھیک ہو، مطلب اس کی تھوڑی سی صحیح ہو، چیک ہو، تو آپ کو یہ پتا چلے گا جو وہ 2 یونٹ بتا رہا ہے وہاں 1.5 یونٹ جو ہے بھی نہیں چلتا، 1 یونٹ چلتا ہے. یعنی کہ جب بے ایمانی کا یہ عالم ہو، ناپ تول اتنی ہو، تو ہمیں کیا موت کا ذائقہ نہیں چکھنا؟ کیا ہم نے آگے نہیں جانا؟ یعنی کہ انڈیویجولی تو الگ بات ہے، ادارے جب سارے چور ہیں تو چور کا لفظ میں نے اسٹارٹ ہی اس لیے کیا کہ حقیقت ہے کہ ہر شخص سیلفش ہے، ہر ادارہ سیلفش ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ہر مطلب اب کیا کہیں. بالکل ٹھیک. یہ ہمارا نظام ہی ایسا ہے، دوہرا نظام ہے. ایسے قوانین میں ترامیم ہونی چاہیے ان اسمبلیز کے اندر جو ابہام کریٹ کرتی ہیں. بہت سے قوانین ہیں، ایک مالک ہے ایک شخص کا، ایک شخص ہے اس کا یہ گھر ہے، اس کا یہ مالک ہے. اگر یہ کسی کو دے دیا عارضی طور پہ تو وہ کہے گا جی یہ تو میں کرایہ دار ہوں، وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، 20 سال کو خالی نہیں کرا سکتا. جس کے نام پہ مالکانہ حقوق ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اس کے وکیل یہ کہیں گے کہ جی آپ کو کوئی خالی کرا کے دکھائے. بالکل ٹھیک ہے. میں بیٹھا ہوں، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، اس قانون پہ میں ہیلپ لے لوں گا. اچھا مالک مکان کو دوسرا وکیل کہتا ہے کہ جی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر 2 لوگ دست و گریبان کسی بات پہ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جب وہ رپورٹ کرتے ہیں ہمارے پولیسنگ نظام کے اندر تو سمجھو کہ ان کے پاس تو کسٹمر چلا گیا. ٹھیک ہے، ان کے پاس تو دونوں سائڈ کے لوگ چلے گئے. آخر میں کیا ہوگا؟ مکمکا ہوگا. ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل صحیح. ٹھیک ہے، رپورٹ ہوگی شروع میں روزنامچے میں، اس کے بعد ایف آئی آر کٹتے کوشش کریں گے، ایف آئی آر نہ کٹے کیونکہ پھر اس کی
کاغذی کاروائی یہ ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. تو ہر کسی کا دھندا چل رہا ہے, ہر کوئی منجن بیچ رہا ہے اپنا, ہر کوئی پیسہ کما رہا ہے. تو عوام کے لیے میں اسی لیے ہماری ایک ادارہ ہے, میں اس کا چیئرمین ہوں ہررا کے نام سے, آل اپنا اس میں ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے, ہیومن رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کی بات کی گئی ہے کہ رسپانسبلٹی ہم اس کو ری انفورس نہیں کرتے, ہم یہ نہیں بتاتے کہ راستے کا کانٹا ہم نے اٹھانا ہے, راستے کا پتھر ایک طرف کرنا ہے کہ پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں اس کو ٹھوکر نہ لگے, اس کا بھی ثواب ہے. یہاں تو لوگ بے ایمان ہیں ناپ تول کے اندر, یہاں تو ہر چیز میں لوٹ مار کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب اسٹریٹ کرائم آپ دیکھ لیں کتنی قیمتی 10 قیمتی جانیں صرف ایک پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر جو ہے, اس کا مطلب ہے روزانہ کم از کم ایک جو ہے وہ صرف اگر وہ ریزسٹ کرتا ہے یا ہلکا سا بھی وہ کرتا ہے تو آگے سے وہ تو گھوڑے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں, بالکل, اور ویسے بھی وہ پیک لگا کے آ جاتے ہیں, ٹھا مار دیتے ہیں. بات ہے سیدھی اوپن کرنی چاہیے, اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں نا سر, کہ کیا یہ انسان ہے یا جانور ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ یعنی کہ حکمران سے اگر کسی نے کہا, ابھی اس نے گورنمنٹ کے ایک منسٹر سے کسی نے پوچھا, کسی صحافی نے, تو بولا کہ جی ابھی تو ہم بہت بیزی ہیں, سیلاب کے اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ ترقیاتی کام وہ کون سے چل رہے تھے, سب الیکشن کا ویٹ کر رہے تھے, سب وہ معاملات کر رہے تھے. تو یہاں پر تو 90% جو ہے نا وہ فنڈز جو ہے وہ کنزیوم کر لیے جاتے ہیں, باقی 10% صرف جو ہے نا میک اپ پہ اور تھوڑی سی پریزنٹیشن پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ وہ شہر, اگر میں صرف کراچی کی بات ہی کر لیتا ہوں تو کراچی وہ شہر ہے جو 62% سیلز ٹیکس دیتا ہے, 74% اوور آل آمدنی جو ہے وہ کراچی, ظاہر ہے اس میں ٹیکس, انکم ٹیکس بھی ہے, کسٹم ڈیوٹیز بھی ہیں, تمام جتنے بھی ریونیو ملتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, گورنمنٹ آف سندھ کو, تو وہ اس میں سے کراچی ہے. گورنمنٹ آف سندھ کی بات کریں گے تو کراچی سب سے بڑا وہ ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو جب اتنا بڑا یعنی کہ فنڈنگ کرنے والا ہے, فنڈنگ سے مراد میری ہے کہ آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا ادارہ ہے, وہ روشنیوں کا شہر, مٹی کا شہر بن گیا ہے, گڑھوں کا شہر بن گیا ہے. وہ جو اس میں ایک طرف کراچی کے شہری پانی کے لیے پیاسے, دوسری طرف اس کو آپ نے اسی گٹر لائن کے پانی میں ڈبو دیا, ٹھیک ہے, پھر اسی اگر بارشیں ہوتی ہے تو اسی میں ڈبو دیا. ایک زمانے میں آج سے 40 سال سے پہلے بارش کے جو پانی کا نکاس نظام تھا وہ الگ تھا, جی ایسا ہی ہے, وہ الگ تھا, اور جو سیوریج ڈریننگ سسٹم تھا وہ الگ تھا. اب وہ بھی مکس ہو گیا, پانی کی لائنیں بھی مکس ہو گئی, ہم سب کچھ مکس ہو گیا, ادارہ بھی ایک کر دیا آپ نے, سب کچھ مکس ہو گیا. بس اب کیا بتائیں کہ باتیں تو اتنی ہیں کہ کس بات پہ کون سا دکھ سنایا جائے عوام کا. تو عوام بیچاری دکھی ہے. یقین کیجئے گا, میں ابھی چند دن پہلے بات ہو رہی تھی 2-4 فیملیز کے ساتھ, تو وہاں یہ پتا چلا کہ سیلریڈ پرسن پہلے ایک ہفتہ تھوڑا سا خوشی کا ہوتا ہے کہ جی تنخواہ آتی ہے, وہ پتا چلتا ہے ودن اے ویک جو ہے تنخواہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد بیٹھ کے وہ گزارا کرتے ہیں کہ اب دال پکائیں یا کیا کریں. بالکل صحیح ہے. میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا شاید کہ ایک میں دیکھا کہ یعنی کہ بچے جو اسکول سے جاتے ہیں, گورنمنٹ اسکولز میں کہیں جا رہے تھے, وہ بھی اب کم ہو گئے تھے, یعنی کہ چائلڈ لیبر میں اضافہ ہوا. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں ایک دن میں گیا تو 50 روپیہ میکینک نے اس کو دیا ہوگا, تو ایک ویجیٹیبل شاپ کے اوپر وہ بچہ ویجیٹیبل لے رہا تھا, تو دکاندار سے ڈائلاگ ہو رہا تھا کہ مجھے 10 روپے دے دو واپس. تو وہ کہہ رہا تھا بیٹا اتنے 2 یا 3 آلو تھے اور تھوڑا سا دھنیا اتنا مہنگا ہو گیا. کہتے ہیں بیٹا 100 روپے کی تو گٹی آ رہی ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, مگر اس نے کیا کہ تھوڑے سے 2-4 دانے ڈال دیے, 2 مرچیں ڈال دی. وہ 50 میں سے باقی نہیں دے رہا تھا. وہ بیچارہ یوں کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے 10 روپے کی کوئی چیز کھانی ہے, میں امی کو جا کے دینا ہے, اور اسی کا شوربے کا سالن بنائیں گی اور پھر ہم سب بہن بھائی مل کے کھائیں گے. یعنی کہ یہ حال ہے ہمارے معاشرے میں, اتنا لیس پرولیج, یعنی کہ فقیروں والی زندگی گزارنے کی بات ہے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کا تو اب کوئی غریب سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ تعلیمی گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں کے اندر تو جو ہے گوسٹ اسکول ہے, پھر گوسٹ پڑھنے آتے ہیں وہاں پر, پھر گوٹس پڑھنے آتی ہیں, بکریاں اور بیل پڑھنے آتے ہیں, بھینسیں پڑھنے آتی ہیں, جی. اور سیلاب کے دنوں میں جناب اس کو سو کالڈ کیمپ کا نام دے دیا جاتا ہے. اب وہ سرائے ہیں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ الگ مسئلہ ہے کہ ابھی آپ, کیونکہ آپ کا تو براہ راست تعلق بھی اس شعبے سے ہے, کہ یہ جب صورتحال ہوگی, ٹھیک ہے غیر معمولی صورتحال ہے, لیکن وہ کیونکہ پالیسیز نہ پہلے کبھی تھیں اور نہ آگے کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے,
ابھی تو یہ بیٹھ کے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نقصان ہوا کتنا ہے تاکہ اس حساب سے پھر پیسے مانگے جائیں. بات تو سیدھی یہ ہے. تو اب وہ کب اس کا تخمینہ لگایا جائے گا, پھر وہ ریہیبلیٹیشن وہ تو خیر بڑے ممالک میں ہوتا ہے, جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے اس کے بعد ریہیبلیٹیشن اسٹارٹ ہوتی ہے. یہاں تو لوگوں کو ان کے حال پہ پہلے ہی چھوڑا ہوا ہے, جو شہروں میں یا جو تھوڑے سے لوگ ہیں وہ جیسے گزر بسر کر رہے ہیں اس کا تو نقشہ بھی آپ نے کھینچ دیا ہے. لیکن جو بیچارے یہاں پر آ رہے ہیں ان کا کیا پرسان حال ہے, نہ وہاں پہ جہاں زندگی گزار رہے تھے کوئی بنیادی جو سہولتیں میسر تھیں, نہ شہر کے اندر کوئی ہے. اب آگے جو ہے وہ چل سو چل ہے. تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہے. لیکن اس میں سارا نقصان جو ہے وہ ریاست کا ہے. جتنی ابتر صورتحال یہاں پر ہے اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب تو لوگ پاکستان میں رہنے والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنی بدترین صورتحال سندھ صوبے میں ہے وہ شاید پاکستان کے اور دوسرے علاقوں میں نہیں ہے. لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہیں. آپ نے ابھی نشاندہی کی اسٹریٹ کرائمز کی, وجہ بھی آپ نے بتائی. لوگ بخوبی اس سے آگاہ ہیں کہ جو صورتحال ہو رہی ہے اس کے یہی نتائج نکلنے ہیں, بلکہ ان کی توقع سے پہلے نتائج آنا شروع ہو گئے. بہرحال اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے. اختر بھائی دیگر اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے, لیکن ایک بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے موضوع گفتگو شہر کراچی کے مسائل. پورے ملک کی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے, لیکن یوں کیونکہ یہ سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل بات صحیح ہے, کیونکہ مسائل کے حوالے سے نہ صرف یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ اس کا موازنہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے کر لیں, ملک سے کر لیں یا اس شہر سے کر لیں, اس میں بھی سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ اسی شہر میں. اعداد و شمار کی کچھ بات ہو جائے, کچھ نمبر نظر سے گزرے ابھی کچھ دیر پہلے, کیونکہ موضوع گفتگو اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے, تو اس کے اوپر ذرا بات ہو کہ جو گھر میں جو ڈکیتیوں کی جو وارداتیں ہیں, جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جو آفیشیل فگرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 303 کیسز ہوئے اس سال. موٹر سائیکل کی چوری ہونے کی وارداتیں جو ہیں وہ 35,000 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں. گاڑیوں کی تعداد اس میں 1383 ہے. اور یہ جو مزاحمت کے اوپر جو لوگ مارے گئے ہیں ان سارے واقعات میں 58 اس کی تعداد بنتی ہے. زخمیوں کی تعداد 269 ہے. اس کے علاوہ جو موبائل فون اسنیچنگ جو سب سے زیادہ آسان کرائم ہے جو اس شہر کے اندر, وہ تقریباً 19,000 ہے. اچھا یہ بات میں ذرا پورے فگرز بتا دوں, پھر اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر اس میں جو گاڑیاں چھیننے کے واقعات ہیں وہ 104 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا اب عرض یہ ہے کہ یہ تو وہ کیسز ہیں جو ریکارڈ کے اوپر آ گئے, جو رپورٹ ہو گئے. اب یہ موبائل کی وارداتیں اور اس طرح کی جتنے بھی کیسز ہیں اس میں بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ کوئی عمل درآمد ہونا ہے نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے, تو اس لیے لوگ جو ہے وہ اس سے گریز کرتے ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے معزز مہمان یہاں پر جس چیز کی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ وہ جو لوگ اپنے جان سے مال سے جو دور ہو جاتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں, اس کا غم صدمہ ایک طرف ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو تھانہ اور کچہری کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ شاید اس سے زیادہ اذیتناک مرحلہ ہوتا ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ گریزاں ہوتے ہیں. اختر ارائیں صاحب, یہ تو چند اعداد و شمار ہیں. مجھے اس میں جو ہے بہت کمی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک شہر کی آبادی جو لگ بھگ 3 کروڑ کے قریب سمجھی جاتی ہے, بلکہ اس میں اب کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے, تو وہاں پر تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے کہ جو جتنے فگرز آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے, ہمارے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے مجھ اور آپ سمیت جو اس سے محفوظ رہا ہو. فرمائیے آپ کی کیا رائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں رپورٹنگ نہیں ہوتی بہت سے. اب جیسے موبائل چھینا, سپوز کچھ لوگوں نے رپورٹ کر دیا, جو موبائل کے ساتھ والیٹ جاتا ہے یا اس کے اندر جو اس کی آمدنی یا سیلری لے کر آ رہا ہوتا ہے, وہ سیلری بھی تو گئی, وہ جو پیسے بھی تو گئے, اس کی تو کوئی فگر نہیں ہے. آفیشلی بیسکلی رپورٹنگ بہت کم ہوتی ہے, اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ رپورٹ نہ کرے, کیونکہ اگر کوئی رپورٹ
کرتا ہے یعنی رپورٹ نہ لے, یعنی کہ پولیس اسٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ نہ لینے جی کی کوشش ہوتی ہے ممکن, مگر اس کے بعد کیونکہ عوام رپورٹ کرتی نہیں ہے, ڈرتی بھی ہے کہ بھئی اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں جانا پڑے گا بار بار, ٹھیک ہے ایک نقصان ہو گیا, اس کو صدقہ سمجھ کے پتہ نہیں کیا سمجھ کے وہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جان بچ گئی خیر ہے, مگر اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ 200 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی یہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں, اور کئی زخمی رپورٹ نہیں کرتے, یہ بھی بالکل ایسے ڈیتھ رپورٹ ہوتی ہے, بالکل ٹھیک, ڈیتھ ٹھیک رپورٹ ہوئی ہوں گی, جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہیں یہ میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں, 10 لوگ جو مارے گئے ہیں یہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن کے اندر, تو البتہ یہ ہے کہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے, بات یہ ہے بڑھتا جا رہا ہے, مگر بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ ہمیں ایک کوئی بھی اچھا کام ایک پہلے چھوٹے سے سٹیپ سے شروع ہوتا ہے, اپنے آپ سے ہوتا ہے. اگر میں راستے کا پتھر اٹھاتا ہوں کسی یہ سوچ کر کہ کسی دوسرے کو ٹھوکر نہ لگے, تو یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. اگر میں ناپ تول میں بے ایمانی نہ کروں تو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اگر میں ٹھیلا لگاتا ہوں, میں چھوٹا سا کام کرتا ہوں, میں ناپ تول میں بے ایمانی نہ کروں, کیونکہ سبھی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں, بالکل ٹھیک ہے, یہ غلط بات ہے. ہم انفرادیت سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, دیے سے دیا جلتا ہے, معاشرے تبھی جنم لیتے ہیں اگر ہم انسانیت کا خیال رکھیں گے, دوسروں کا خیال رکھیں, ریگارڈ لیس کہ کوئی کلر ہے, کون سی زبان بولتا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کم از کم ہم انسان ہیں, پہلے انسانیت کا مذہب, ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا فیتھ ہے, تو ہم ہر مسلمان کا بھائی ہے, یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اور وہی بات ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں اتفاق کرتا تو نہیں ہوں, کیونکہ مجھے آج بھی امید ہے اور ہمیشہ امید رہتی ہے کہ ہم اچھائی کو فروغ دے سکتے ہیں, اچھائی بڑھا سکتے ہیں, مگر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی جان کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حکمران جیسے حکمران ویسی عوام, یہ ضرور ہوتا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ بھی لوگوں کا یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جیسی عوام ویسے کام, ٹھیک ہے نا. اگر عوام نے ہم سے ایسا کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دودھ ملا ہوا ہم پانی ملائیں گے, اس میں ملاوٹ کریں گے, چور بازاری کریں گے, قیمتیں بڑھائیں گے, اور یہ کریں گے وہ کریں گے. ہر بندہ جو ہے وہ 2 روپے آج کمانے کے چکر میں کل کس نے دیکھی ہے, یعنی یہ عالم ہے ہمارا کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے, کہ کل کس نے دیکھی, آج جتنا لوٹ مار کرنی ہے, جتنا منافع کمانا ہے وہ کما لیا جائے, اور پیسہ ہی شاید وہ طاقت ہے. بالکل آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, اسی لیے شاید سیاستدان بھی تو پاور اور پیسے کی گیم کھیل رہے ہیں نا. وہ میں نے پی کی ایک فلسفی جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں, اس سے مراد میری کچھ اور نہیں ہے, وہ ایک شارٹ فارم ہے, پاور پیسہ پارٹی گیم چل رہی ہے. ہر بندہ پاور پیسے کی پارٹی گیم ہے. کہیں پیسہ پاور یعنی کہ پیسے سے پاور میں آتے ہیں, یعنی کہ اپنے حلقے پہ سیٹ لیتے ہیں, ٹکٹ لیتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جس کو آج کل اے ٹی ایم کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, کہ کچھ اے ٹی ایمز کو ہائر کر لیتے ہیں ایک طرح سے, بڑے انویسٹر ٹائپ کو. وہ پیسے سے پاور میں آنا چاہتے ہیں, کچھ پاور سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں, وہ بھی بعد میں جب انویسٹ کریں گے پیسے سے پاور میں آئیں گے تو پھر پاور سے واپس 4 گنا 10 گنا پیسہ بھی کمائیں گے. تو کام یہی ہے کہ پاور پیسہ کی پارٹی چل رہی ہے, اور ہر بندہ جو ہے اس میں لگا ہوا ہے. تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ بہرحال ہماری التجا ہے عوام سے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے, اگر ہم اچھا سوچ ہی لیں, اچھا کر ہی لیں, ہم ضروری تھوڑی تو ہم اسٹریٹ کرائم میں پڑیں, ہم جا کے لوٹیں, ہم چوری کریں, ہم کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں کہ بھی 4 آلو ہم نے لے لیے تو 2 آلو یوں کر کے چوری کر کے نیچے ڈال لیے, تو ایسا کام نہیں چلنے والا. بات یہ ہے کہ کوشش کیجئے, ہمیں بچت کرنی ہے. ہمارا حال یہ ہے نا, ہم KESC کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں, وہ تو ہے ہی, بالکل ٹھیک ہے, مگر ہم اپنے ایکسٹرا لائٹ جل رہی ہوتی ہیں گھروں میں, بچوں کو یہ تربیت نہیں دیتے کہ بھی لائٹ آف کر دیتے ہیں, ڈے لائٹ میں ہم کام کر لیں. اگر کوئی ونڈو کھلی ہوئی ہے, کہیں سے روشنی آ رہی ہے, اپنی آنکھوں کو ایڈجسٹ کر لیجئے, اور آنکھوں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے کم لائٹ میں بیٹھنا. بہت خوب, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے, آپ بات اپنی مکمل کیجیے. میں وہی, چاہے فین ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے, بلا وجہ ہم AC چلاتے ہیں, بلا وجہ ہم اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں. وہی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے مزاج میں یہ چیز شامل ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں اور جھوٹ سننے کی عادت اتنی ہو چکی ہے کہ میرا ابھی ایک اشتہار ٹیلی ویژن پہ کمرشل چلتا ہے, وہ میری نظر سے گزرا, اس میں نے دیکھا وہ بچہ اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ یہ شیر کیا کھاتا ہے, تو والدہ اس کی جواب دیتی ہے بیٹا وہ پراٹھا کھاتا ہے.
تو بڑا سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یہ بچہ اس کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو گئی، کیونکہ شیر تو پراٹھا نہیں کھاتا، شیر تو گوشت کھاتا ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر اس کو سچی بات بتا دی جاتی کہ بیٹا کہ شیر ایک خونخوار جانور ہے، انسان پراٹھا کھاتا ہے اور شیر گوشت کھاتا ہے. تو اس میں کیا وہ ہوتا، آپ نے اس کو جھوٹ سے بچا لیا ہوتا. اب وہ بچے کو ایک ملال ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ شیر پراٹھا کھاتا ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم ذہنوں میں یہ چیز ڈال رہے ہیں، دانستہ یہ غلطی کر رہے ہیں. ہماری تو احمقانہ حرکتیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی میسج نہیں ہوتا نا، ہماری کوئی کریٹیوٹی ہے. لیکن یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ کسی بھی شکل میں برداشت نہیں ہے. اور خالق کائنات نے اس جھوٹ کو مذاق میں بھی پسند نہیں فرمایا. اور یقین کریں کہ یہ ہمیں اس کے نتائج، اب یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، جیسا بھی ہم اکثر کہتے ہیں کہ دروازے پہ اندر بیٹھے منع کر دو بیٹا گھر پہ نہیں ہے، اسی طرح یہ پوچھا اگر کہ یہ چیز کیا کھاتا ہے یہ جانور، تو بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن جھوٹ اس میں شامل ہو گیا. تو جب تربیت کے اندر ہی جھوٹ شامل ہو جائے گا، اس کی آمیزش ہو جائے گی، تو پھر جب نسلیں پروان چڑھتی ہیں تو پھر نتائج یہی نکلتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے. اسی لیے تو ہم کئی نسلوں سے مس گائیڈڈ ہیں. ہماری تربیت کے، ہمارے انوائرمنٹ کے اندر ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر شروع میں ایک مذاق لگتا ہے، مذاق سے وہ بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے، مگر وہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے. جی بات یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر کہیں تو 4-6 لائنوں کا میں بتا دوں جو یو کے کا ہے. میرے ایک قریبی دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، ان کا کوئی بھانجا بھتیجا جو ہے وہ یو کے میں گیا. آپ سے کو شاید ویریفائی کریں گے کیونکہ آپ بھی باہر رہ چکے ہیں. تو وہ ایک فیملی میں ایز اے گیسٹ، پیئنگ گیسٹ ٹائپ کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ ایڈجسٹ کر لیا تھا ان کے ساتھ. ان کا ایک بچہ تھا اس فارنر فیملی کا جہاں پر یہ جا کے رہتا تھا. تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی، اس کے اگینسٹ میں یہ کچھ پیمنٹ کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ فیملی کے، اس نے بتایا لڑکے نے کہ وہ گئی باہر، تو اتفاق سے وہ بچہ جو ہے گھر پہ رکنا تھا. تو انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریکویسٹ کی کہ اگر یہ یہاں رک جائے تو یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اوکے. تو اتفاق سے اس بچے سے کچن سے کچھ چیز ٹوٹ گئی. جب ٹوٹی تو وہ بچہ گھبرا سا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، ویسے تو گھبراتے نہیں ہیں مگر اس نے کہا کہ بھئی میں اننیسیسری. تو خیر اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ گھبرائے نہیں، یہ میں کہوں گا کہ مجھ سے ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، آئی ول ایڈجسٹ واٹ ایور. اب وہ کیا ہوا کہ بعد میں جب فیملی آئی تو ان کو اس نے بتایا، جو پینگ گیسٹ تھا اس لڑکے نے. تو خیر بعد میں ان کی کوئی بچے سے بات ہوئی. بچے وہاں جھوٹ نہیں بولتے، بات کر دیتے ہیں کیونکہ تربیت ہی ایسی ہے. اب یہ تربیت کا عالم یہ دیکھیے گا آگے جملے میں کہ جب ہوا تو نیکسٹ مارننگ میں ہی جو ہے انہوں نے میرا ڈور ناک کیا اور کہا کہ we have to talk with you, just do you have time. تو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری کہ آپ نے یہ بات اس طرح سے کہی تھی. دا ایشو از کہ ہماری جو تربیت ہے اس میں گڑبڑ ہو گئی کہ آپ نے یہ بچے کو یوں کیوں کہا کہ آپ ایسا کہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے انہوں نے اسی وقت کہا ناؤ یو پیک اپ یور اینڈ یو لیو دس ہاؤس. یعنی ان کو فارغ کر دیا ہے کہ آپ گھر چھوڑیں اور جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے ایک رسپانسبلٹی جھوٹ پہ اپنے اوپر لے لی تھی اور ان کی تربیت خراب ہو رہی تھی بچے کی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایسی قومیں کہاں پہنچتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے اختر بھائی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ ذہن سازی کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو جیسے ایک مثال دی، یہ تو ایک مثال ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ میں اکثر اب اس کے اوپر ایک بڑا تفصیلی پروگرام آگے کیا جا سکتا ہے، ضرور اس کی نشاندہی کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بار بار دکھایا جا رہا ہے، بہرحال بہتری کی گنجائش ہے. اختر بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، پروگرام میں یہاں ہمارے ساتھ موجود رہے. بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے. اچھی اس لیے کہوں گا، ہے تو بڑی تکلیف دہ لیکن یہ لوگ سننا چاہتے ہیں، شاید ان کے دل کی آواز ہے اور اس کے اوپر بات کرنا جو ہے اس وقت کی ضرورت بھی ہے. بڑی نوازش آپ کی. ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.